अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व आज़ाद, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये वही जगह है कि जो अब से कुछ रोज़ पहले मैदान जंग बना हुआ था। पुलिस एहलकार पुलिस की वर्दी में मलबूस दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, पुलिस गर्दी, बदमाशी की बदतरीन मिसाल पेश करते रहे। पुलिस के पास जदीद असलहा, ऑटोमेटिक वेपन्स, जबकि दूसरी जानिब जिन पर हमला कर रहे थे उनके हाथ में अपने दिफा के लिए महज कुछ डंडे या वो ईंटें या पत्थर जो ज़मीन से उठाकर वो पुलिस की तरफ फेंक रहे थे, और उनकी सिर्फ यही इल्तिजा थी कि हम पर गोलियां ना बरसाओ, हम पर आंसू गैस के शेल मत फेंको। लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी और बेतहाशा लोगों को जख्मी किया और लगभग 12 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे शहीद हुए। पुलिस ने कहा कि ये सिर्फ एक बैरियर्स के खिलाफ ऑपरेशन है, लेकिन भला बैरियर्स के खिलाफ ऑपरेशन में इतनी बड़ी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है क्या? क्या जदीद असलहा मंगवा कर, बख्तरबंद गाड़ी मंगवा कर हमला किया जाता है क्या? ये पुलिस पंजाब पुलिस है, लेकिन क्या इसका मुकाबला वो क्या समझ रही थी कि हिंदुस्तानियों से है या दहशत गर्दों से है? हम इसी पुलिस की तारीफें करते हैं, हम इसी पुलिस की तारीफों के झंडे गाड़ते हैं कि जब ये दहशत गर्दों का डट कर मुकाबला करते हैं और उनके हमलों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन जो इस दफ़ा पुलिस ने किया वो इंतहाई शर्मनाक है, जिससे आई एम श्योर कि पूरे मुल्क में जितने भी पुलिस में काम करने वाले लोग हैं उनके सर शर्म से झुक गए हैं। उनके किए पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, आपको वो तमाम जगह दिखाएंगे कि जहां पर पुलिस की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की जाती रही, जहां पर पुलिस की तरफ से शेलिंग की जाती रही, जहां पर पुलिस की तरफ से ख़वातीन पर तशद्दुद हुआ और उनके पर्दे का, चादर का, चार दीवारी का ख्याल भी ना रखा गया। आइए चलकर मालूम करते हैं। नाज़रीन, अब हम प्रोग्राम के आगाज़ में मौजूद हैं उस जगह पर कि जहां पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का घर मौजूद है। हम आपको यहां की अब सूरत हाल बताएंगे कि उस दिन यहां पर क्या हुआ, किस तरह से पुलिस ने गुंडागर्दी की, बदमाशी की, लोगों की जानों से खेला। ये बाएं जानिब जो घर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप ये देखिए कि सबसे ऊपर शीशे पर आपको ये गोली का निशान नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर गोली लगी, तो अगर ये गोली इस घर के अंदर जाके चली है तो ये गोली किसी को भी मारी जा सकती थी। इसी तरीके से सामने उल्टे हाथ पर थोड़ा सा आगे बढ़कर मैं आपको एक ये पोल दिखाना चाहूँगा कि उस पोल के ऊपर भी गोली इसी तरीके से पुलिस की तरफ से फायर हुई। इस पोल पर ये गोली हिट हुई है, फिर उसके सामने ये दूसरी तरफ से निकल गई है फाड़ती हुई, और इससे आपको इंटेंसिटी का अंदाज़ा हो सकता है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के घर के बाहर मौजूद हैं। यही वो जगह है, यही वो गेट है कि जहाँ पर भी गोलियां चलाई गई, और ये 2 गोलियों के निशानात तो यहाँ पर अभी भी साफ वाज़े दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पर ये वो कैमरा जो कि आपने टेलीविजन पे भी देखा कि यहाँ पर ये कैमरा लगा हुआ था, कि जो कैमरा उस वक्त बट मार मार के गन्स के पुलिस एहलकार कोशिश कर रहे थे कि कैमरे को तोड़ दिया जाए, और फिर उसके बाद जो फायर किए गए पिस्टल्स के, उसमें आप ये देखिए कि यहाँ जहाँ पर ये तख्ती लगी हुई है अलकादरिया 299M, यहाँ पे भी ये गोली चलाई गई। और जो ख़वातीन यहाँ पर मौजूद थी जिन्होंने हाथों की जंजीर बनाई हुई थी वो भी यहाँ पर थी, उनका ख्याल नहीं किया और चादर का और चार दीवारी का तकद्दुस जो है उसको पामाल किया। यहाँ पर आके जानवरों की तरह क्रेन्स को इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। काजी फैजुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, ये बताइएगा कि ये जो पूरा वाक़या हुआ इसमें सिर्फ किसी एक मखसूस जगह पर गोलियों के निशानात या गोलियां नहीं हैं, बल्कि पूरे इलाके में फैली हुई हैं। क्या कोई पोल है, कोई दीवार है, कोई दरख्त है, कोई ईंट है, हर जगह पर यहाँ पर गोलियां बरसाई गईं। ये बताइए कि उस वक्त जो यहाँ पर सब किया जा रहा था, इसमें अगर किसी एक शख्स को जिम्मेदार ठहराना होगा तो वो कौन होगा? इसमें मेरा ख्याल है एक की बजाय ज़्यादा इसमें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इन्वॉल्व हैं, वज़ीर आला पंजाब इन्वॉल्व है, राना सनाउल्लाह इन्वॉल्व है, और इस हुकूमत की जो काबीना के वज़रा वो इन्वॉल्व हैं। और ये इस नीयत से आए थे कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के घर के ऊपर धावा बोला जाए, जिस तरह आपने गोलियों के निशान बताए हैं, और ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी की फैमिली पर अटैक करके उनको कत्ल करने के लिए आए थे। और इनका मकसद था कि इस हद तक खौफो हरास फैलाया जाए। ये तो हमारी बहनें जो इस दीवार के इस गेट के आगे हिसार बन गई, और इन जालिम खूनखार दरिंदों ने चंगेजियत की इंतहा कर दी
چنگیز خان بننے کی کوشش کی، ہلاکو خان بننے کی کوشش کی، اور میری بہن کو انہوں نے چہرے پہ گولی ماری، سینے پہ گولی ماری اور بربریت کی انتہا کر دی، انسانیت کی دھجیاں بکھیر دی۔ ان حکمرانوں کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے، یہ جانور ہیں، انہوں نے ماسک انسانوں کے پہنے ہوئے ہیں، ان کو یہ بدترین خونخوار درندے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے خون کی اولی گلی ہے، میں وہ لفظ بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ میرے بھائی تڑپتے رہے ہیں، بہنیں تڑپتی رہی ہیں، اور ان خونخوار درندوں کو ذرا خوف نہیں آیا، اس گیٹ کو توڑنے کی کوشش کر کے اندر گھسنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ظلم کی وہ داستان ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دہرائی گی، اور یہ جو خون اچھالا گیا ہے یہ ان کو پے کرنا پڑے گا، اور اس خون سے انقلاب کا سویرا طلوع ہوگا، اور ان کے دن گنے جا چکے ہیں، یہ مہینوں ہفتوں کی بات نہیں ہے، چند دنوں میں یہ انشاءاللہ اقتدار کے ایوانوں سے کک آؤٹ ہوں گے اور ان کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا، یہ اپنے انجام بد کو پہنچیں گے، اور جو یہ خون ہے ان کا قصاص دینا پڑے گا ان کو۔ ایک اونچی سی آواز آئی چیخ کی، میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ اس کو گولی لگی ہے، لیکن وہ گر گئی ہے، اور جب وہ گری ہے تو اس خاتون نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے وکٹری کا نشان بنایا۔ پولیس والا جس نے اس وکٹری کے نشان کو دیکھا وہ آگے بڑھا اور اس نے یہاں پر اس کو گولی ماری، اور گولی مارنے کے بعد پولیس والے نے وکٹری کا نشان بنایا، یعنی وہ نشان بنا کر کیا ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس نے ایک عورت کو مار کر اس نے دنیا جیت لی ہے۔ اس نے کیا جیتا؟ اس نے کچھ بھی نہیں، اس نے اپنی بہن کے اوپر، اپنی ماں کے اوپر، اپنی بیٹی کے اوپر وہ بندوق تانی تھی، جس کا احساس شاید ان پولیس والوں کا نہ ہو۔ ایک قیامت تھی جو انہوں نے یہاں مچائی ہوئی تھی۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے۔ ہمیں بتایا تو جائے کہ ہمارا قصور کیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ کیا گیا۔ ہمارے دوپٹے کھینچے گئے، میں خود اس بات کی گواہ ہوں کہ جو 4 بہنیں ہماری یہاں کھڑی تھیں، ایک بہن نے نقاب کر رکھا تھا، اور اس درندے نے اس بہن کا بڑھ کر نقاب کھینچا، اور وہ اس کو ہاتھ جوڑ کر واسطے دے رہی ہے، اور اس کو یہ کہتی ہے کہ خدا کے لیے مجھ پہ گولی چلاؤ، میری جان لے لو، لیکن میرا دوپٹہ مت کھینچو، میری عزت مت لو۔ جو ہم خواتین سے بات کر رہے تھے، میں اس موقع پر صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ بلکہ پنجاب پولیس سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں میرا ارادہ تھا کہ میں ساتھ میں آپ کے لیے کچھ چوڑیاں لے کر آؤں جو دکھاؤں کہ آپ کو یہ چوڑیاں پہن لینی چاہیے، کیونکہ یہ مردانگی کہاں کی مردانگی ہے کہ آپ کے پاس اسلحہ ہے، آپ کے پاس آٹومیٹک ویپن ہے، اور وہاں پر خواتین سامنے موجود ہیں، آپ کے ساتھ کوئی لیڈی کانسٹیبل بھی موجود نہیں ہے، اور آپ ان پر جو ہے وہ اسلحے کے زور پہ بدماشی کر رہے ہیں، غنڈہ گردی کر رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر جو گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے، کچھ گاڑیاں تو یہاں سے ریموو کر لی گئی ہیں، ایک گاڑی ابھی بھی یہاں پر کھڑی ہے مجھے دکھائی دے رہی ہے، اور یہ سب بدماشی کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ سامنے بھی ایک گاڑی یہاں پر کھڑی ہے، ایمبولینس ہے، منہاج ایمبولینس، اور اس کے شیشے بھی توڑے گئے، اور یہ توڑنے والا کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا سو کالڈ ان کا کارکن ہے، جو ان کا ڈائی ہارڈ ورکر ہے اور ان کے لیے اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے، تو اس نے یہ آ کر شیشے یہاں پر یہ توڑے، اور لگ یوں رہا تھا کہ جس طرح شاید آئی جی پولیس پنجاب مشتاق سکیرا نہیں ہے بلکہ آئی جی پولیس پنجاب گلو بٹ ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ پولیس کو لیڈ کرتے ہوئے لے کے آ رہا تھا، لگ یہی رہا تھا کہ ہی از ان چارج آف دا ہول آپریشن۔ اور آج بلکہ گلو بٹ کے ساتھ جو پھر جب عدالت میں پیش کرنے کے لیے اس کو لے کر گئے، اور جو عدالت میں اس کے ساتھ ہوا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے گلو بٹ کا عدالت میں وکیلوں نے استقبال کیا، اور سب نے اپنا ہاتھ صاف کیے اور حساب برابر کیا، اور یقیناً اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو بھی یہ شخص مل جائے تو وہ بھی اس کو ایسا سبق سکھائیں کہ اس کو عمر بھر یاد رہے، اور بلکہ اس کے علاوہ بھی کبھی کوئی ایسا اگر کرنے کا سوچے تو کرنے سے پہلے کانپ اٹھے کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے، کیونکہ یقیناً غلط کرنے والے کا انجام بھی غلط ہی ہوتا ہے۔ یہ ناظرین وہ دوسری گاڑی ہے کہ جو اس وقت یہاں پر موجود تھی۔ اس گاڑی میں جو بھی سامان موجود تھا، اگر کوئی ڈاکومنٹ تھی، کوئی بیگ تھا، کچھ بھی تھا تو وہ سب نکال لیا گیا۔ حفیظ چودھری صاحب، یہ گاڑی آپ کی تھی؟ جی گاڑی میں میں نے اس لیے کہا گاڑی آپ کی تھی کیونکہ جو بھی اس کا حال ہے وہ اب مطلب کیا کہا جا سکتا ہے۔ یہ بتائیے یہ سب کس لیے، آپ کی گاڑی کو کس لیے توڑا گیا؟
یہ ساری رات جو آپریشن کرتے رہے ہیں، صبح وہ کپڑے چونکہ خون سے بھرے ہوئے تھے تو صرف شرٹ چینج کرنے میں گھر گیا ہوں. جب واپس آیا ہوں تو گاڑی ادھر روکی ہے ڈرائیور نے. اتنی دیر میں انہوں نے اندر ڈنڈے چھنڈے یہ وہ مارنا شروع کر دیا. گاڑی میں ایک لیپ ٹاپ تھا، آئی پیڈ تھا، کوئی ڈاکومنٹس تھے، کوئی 5 لاکھ سم تھنگ، 5 لاکھ تو 3-4 ہزار روپیہ تھا. اور وہ نکالا ہے، اور خاص طور پہ وہ جب ڈنڈے برسانے کے بعد گلو بٹ نے نکالا ہے. اور اس کے بعد تھوڑی دیر ہم کوشش کیے رکنے کی، بعد میں وہ سیدھے وہ فائر کرتے رہے. تو عافیت اسی میں جانی ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیا جائے. پولیس والوں کو جی اگر کہیں پر کسی کے پاس ویپن نہیں تھا تو ڈنڈا تھا، ڈنڈا استعمال کیا. ڈنڈا بھی اگر دور ہے کوئی اور ڈنڈا دور سے نہیں پہنچ سکتا تو پتھر ملا تو پتھر اٹھا کے پھینک رہے تھے. وہی جو دکانوں سے بوتلیں لوٹتے رہے، وہی بوتلیں پینے کے بعد وہ بوتلیں بھی واپس مارتے رہے. اب ہم اندر چل کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ منہاج القرآن سیکریٹریٹ کے اندر کے احاطے کا کیا حال ہے، کہ وہاں پر کہاں کہاں پہ پولیس والوں نے گولیاں برسائیں. اور یہ اندر جاتے ہوئے بائیں جانب مجھے یہ یہاں پر جو کمرہ سیکیورٹی روم دکھائی دے رہا ہے، اس کے بھی یہ شیشے لگے ہوئے تھے، لیکن یہ شیشے اب ٹوٹ چکے ہیں کیونکہ اس پر بھی گولیاں چلائی گئیں. جو سامنے دوسری طرف آپ کو تھوڑے سے شیشے دکھائی دے رہے ہیں، وہ شیشے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی گولیاں چلتی رہیں. یہاں پر کچھ مزید تفصیل آپ کو بتاتے ہوئے، جتنی بھی یہ دائیں طرف میں دیکھ رہا ہوں دیوار ہے، اس پہ بھی گولی کے نشان موجود ہے، گولی فائر کی گئی. پھر اس کے علاوہ یہ جتنے بھی شیشے تھے یہاں پر، یہ اوپر آپ دیکھیے کہ پہلے شیشے موجود تھے، یہ سب شیشے ٹوٹ چکے ہیں کیونکہ اندھا دھند پولیس کی طرف سے فائرنگ کی جاتی رہی. آگے بڑھتے ہوئے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھڑکی میں جو آپ کو یہ سوراخ دکھائی دے رہا ہے، یہ بھی فائر لگا، یہاں پر گولی لگی، اسٹریٹ فائرنگ تھی یہ جو کہ کی جا رہی تھی. پھر یہ جتنے بھی یہاں پر یہ شیشے لگے ہوئے ہیں سب ٹوٹے ہوئے ہیں، اور حتیٰ کہ یہ جو سامنے آپ کو اس شیشے میں سوراخ دکھائی دے رہا ہے، یہ گولی یہاں سے پار ہوتی ہوئی سامنے دروازہ ہے، دروازے سے پار ہوتی ہوئی جو دوسری طرف کوریڈور کے اس طرف کمرہ ہے، اس کا جو دروازہ ہے، اس دروازے کو بھی چھوتی ہوئی اندر کی طرف داخل ہوئی. اس کے ساتھ ہی وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر حسین سے اور ان کی رائے جانیں گے. ملاقات ہوگی بریک کے بعد. جنہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا ہوا ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ یعنی وہ کیسے لوگ بات کر رہے تھے قبلہ قبلہ، یعنی یہ خدا بنے بیٹھے ہیں انسانوں کو. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ. اور آج کے پروگرام میں ہم سانحہ ماڈل ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں، جس پر بات سبھی نے کی ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. ہر کوئی اپنی کہانی بیان کرتا ہے، کوئی کہتا ہے ایسا ہوا، کوئی کہتا ہے ویسا ہوا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جس پر کوئی دوسری رائے نہیں، اور وہ یہ ہے کہ بے گناہ لوگوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی. کھیلنے والے کوئی اور نہیں بلکہ پولیس اہلکار تھے، پولیس کی وردی میں تھے، اور انہی گلیوں میں کہ جن کا ہم نے ابھی آپ کو پوری تفصیل بیان کی وقت سے پہلے، انہی گلیوں میں آ کر انہی گلیوں میں سمجھ رہے تھے کہ جیسے کہ فتح کرنے کے لیے آئے ہیں. کوئی خاتون سامنے آئی، کوئی کم عمر لڑکا سامنے آیا، کوئی بزرگ سامنے آیا. ان کو تو یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح شاید ہندوستان کے یہ رہنے والے ہیں، یہ وہاں کے سٹیزنز ہیں، اور ان کو کچلنا ہمارا فرض ہے اور ثواب کا کام ہے. اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسین صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. لیکن پورے قوم کو دکھ ہے، پاکستانی جو پاکستان میں ہیں، جو پاکستان سے باہر ہیں، بلکہ صرف یہ پاکستانیوں کے معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ انسانیت کا ہے، اور سبھی نے اپنے دکھ کا، اپنے غم کا اظہار کیا ہے. یہ بتائیے کہ آپ کے لیے یہ صورتحال، آپ اس کو کیسے آپ نے انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھا، اور جب یہ اٹیک پولیس کی طرف سے ہوا، جب ان کی طرف سے سو کالڈ آپریشن لانچ ہوا، تو اس وقت آپ کیا یہیں پر گھر میں موجود تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جو آپ نے ابتدائی طور پر کچھ الفاظ ارشاد فرمائے وہ ایسا ہی ہے. یہ ایک بہت بڑا قومی بلکہ بین الاقوامی نوعیت کا یہ ایک سانحہ ہے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ اس خطے کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی جس کے اندر ظلم و بربریت کا اس طرح بازار گرم کیا گیا ہو. آپ نے پوچھا کہ میں کہاں تھا. میں تنظیمی دورے کے اوپر میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا، اور کچھ وجوہات سے میری فلائٹ ڈیلے ہو گئی،
اور ارائیول جو ہے وہ 2:45-3 بجے ہوا. ٹھیک ہے. تو ایئرپورٹ سے میں نے غالباً 3:15 ساڑھے 3 کے قریب ایگزٹ کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ کسی اور جگہ لے جایا جائے یا آپ وہیں جائیں گے. تو میں نے اس وقت ان سے یہی عرض کیا کہ جہاں پہ ہمارے ورکرز ہیں اور وہ ایک عظیم کاز کے لیے اور سیکریٹریٹ پر اتنی مشکل کے اندر ہیں اور گھر کے ارد گرد جمع ہیں، تو کوئی اور جگہ میں نے کیوں جانا ہے، میں انہی میں ہی جاؤں گا واپس. تو اس طریقے کے اس ماحول کے اندر میں انٹر ہوا ہوں گھر کے اندر. تو یہ پھر آپریشن جو ہے یہ کافی دیر تک چلتا رہا. ورکرز مسلسل استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے. اچھا، یہ حکومت کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے، پولیس کی طرف سے ایسے بیانات بھی سننے کو ملے کہ جی گھر میں گھسنے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ پولیس پر فائر کرتے رہے اور جو فائرنگ کر رہے تھے وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر میں جا کے چھپ گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے پناہ لے لی اور ان کے پاس اسلحہ بھی. اور پھر کسی تہہ خانے کی بھی بات ہوئی کہ اسی گھر میں جہاں پر ابھی ہم موجود ہیں یہاں پر کوئی تہہ خانہ ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں آپ کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے. یہ انتہائی مضحکہ خیز بات ہے اور یہ قاتلوں کی طرف سے یہ بے بنیاد قسم کی ان کی ریزننگ اور آرگیومنٹ ہے. جب کسی طبقے کے اوپر اور کسی جماعت کے اوپر پوری اسٹیٹ دہشت گرد بن کے قاتل بن کے چڑھ دوڑے اور ارادہ کر لے کسی کو ختم کرنے کا اور ان کو مارنے کا ارادہ کر لے اور اس طرح، تو پھر وہ چند مسلح گارڈز لائسنسڈ اسلحے کے ساتھ بھی وہ کیا کر سکتے ہیں. تو ان کا پھر اسلحے کا استعمال کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ پھر وہ 2-4 گولیاں اپنی حفاظت میں چلائیں اور پھر وہ جو جس مقصد کا وہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ 2 گولیاں یا 4 گولیاں حفاظت میں کسی کے لیے وہ چلتیں اور اس کے بعد وہ اس کو دلیل بناتے، ثبوت بناتے اور اس کے بعد جو بیچارے زخمی حالت میں یا گھروں کے اندر یا باہر کچھ زندہ بچ گئے تھے ان کے اوپر بھی چڑھ دوڑتے اور ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے. وہ اسی موقع کی تلاش میں تھے. آپ کے مسنگ پرسنز کی تعداد کتنی ہے اور جو مسنگ پرسنز ہیں وہ کیا آپ سے ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے یا ان کے گھر والوں سے بھی نہیں ہو رہا ہے، اور اگر وہ مسنگ ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ وہ مسنگ پرسنز اس وقت کافی بڑا عدد ہے ہماری مسنگ پرسنز کا اور وہ عدد سینکڑوں میں ہے اس وقت. اب ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو انہوں نے ممکن ہے گرفتار کیا ہو لیکن ان کو پروڈیوس نہیں کیا کہیں پر بھی اور ان کو غائب رکھا ہے اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اپنے برے عزائم کے نتیجے میں ممکن ہے ان پر کوئی برے غلط کیسز ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہوں اور آگے کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہوں. میری ماما، میں اپنی ماما کے بغیر نہیں رہ سکتی. میری تیرو چپلا دادو، میری تیرو چپلا دادو، میری تیرو چپلا دادو، میری تیرو چپلا دادو. ناظرین، ہماری گفتگو ہوئی ڈاکٹر حسین صاحب سے اور اب یہ گفتگو کرنے کے بعد جہاں پر اس سانحے میں جس میں پورا ملک پوری قوم سوگوار ہے، بہت سے لوگ شہید ہوئے، بہت سے لوگ زخمی ہوئے اور جو شہید ہوئے اس میں کچھ خواتین بھی شامل تھیں جن میں یقیناً تنزیلہ صاحبہ بھی تھیں، وہیں پر موجود تھیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے گھر کے باہر کے پولیس کی گولی لگنے سے وہ شہید ہوئیں اور زخمی حالت میں آپ نے وہ فوٹیج بھی دیکھی ہوگی کہ ان کی والدہ مدد کے لیے پکارتی رہیں کہ کوئی ان کی بیٹی کو ہسپتال لے جائے، لیکن وہاں پر کوئی ریسکیو کی گاڑی موجود نہیں تھی. ریسکیو کی گاڑیوں کو آگے آنے نہیں دیا جا رہا تھا. جو منہاج القرآن کی اپنی ایمبولینسز تھیں ان میں سے کئی کے شیشے توڑ دیے گئے اور وہ بھی آپ نے آج کے پروگرام میں دیکھا کہ گاڑیاں موجود تھیں اور شیشے ٹوٹے ہوئے تھے. اور وہیں پر تنزیلہ صاحبہ کی بیٹی بھی موجود تھی. ہمارے ساتھ ان کی والدہ اور ان کی بیٹی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے والدہ سے کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ پورا ملک جو ہے وہ سوگ میں ہے اور ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. جب آپ کی بیٹی کو گولی لگی تو آپ اس وقت وہیں پہ موجود تھیں؟ میں نے ایسے نظر گھمائی ہے، دوبارہ میں پھر دیکھا میری 2 بیٹیاں، بیٹی بالکل ختم ہو گئی ہے، دوسری بیٹی کو لگی ہے، وہ خون بہنے لگ گیا. میں اسی ٹائم میں نے کہ شاید بچ جائے، میری بچی بچ جائے. میں ساری سڑک نو میں نے کہ میری بیٹی نو اٹھا لو، کوئی میری کو گل نہیں سنتا. میں پھر دوبارہ میں نے اٹھا لو، لے جاؤ.
ਉਹਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਿਆ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੋਠੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। लेकिन ये कुछ सोच भी नहीं सकता था कि ख़वातीन पर इस तरह से कोई हमला करेगा। बिस्मा, आपकी वालदा वहाँ पर मौजूद थी, आप अपनी वालदा से कितने फासले पर थी? मैं अपनी वालदा से बिल्कुल थोड़े से फासले पर थी और मैंने इधर मुँह किया, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उस टाइम उनके मुंह में गोली लगी है। उनके अंदर भी इधर से सारा उनका यानी कि वो मुंह फट गया, तो साथ ही पुप्पो को भी लग गई है, वहाँ पुप्पो भी गिर गई हैं। मामा को तो उठा इतनी ज़्यादा वो उन्होंने शेलिंग कर दी थी, कोई समझ नहीं थी आ रही। मामा को तो उठा, मुझे नहीं पता मामा को कौन उठा के लेके गया, किस टाइम लेकर गए हैं, लेकिन मेरी पुप्पो उस टाइम केली मैदान में शहीद हुई थी। एक मेरे नाना अबू थे, उन्होंने उठाया तो, लेकिन बस वो कहते अपनी जान बचा के भागे। जब जाने लगे तो पुप्पो को वहाँ ही छोड़ गए। मैं एक अंकल कहते चलो बेटा, मैंने कहा मेरी पुप्पो वहाँ है, मैं अपनी पुप्पो के पास आई हूँ, मेरे पास कुछ शेलिंग की शायद गोलियाँ, मुझे समझ नहीं आई। वहाँ मैं बेहोश हो गई। इतना मुझे पता है एक अंकल मुझे उठा के ना मेरी मम्मा के पास लेकर गए हैं। मुझे ये बताओ कि आपकी मामा जब ज़ख्मी हालत में थी तो आपकी उनसे कोई उस लम्हे कोई बात हुई? जब मेरी मामा को एम्बुलेंस में लेकर गए थे ना, तब अभी उनके सांस चल रहे थे, बस उन्होंने मुझे, वो बोल नहीं थी सकती, तो बस उन्होंने उनके जो अंदर से आवाज़ निकली तो बस उसका यही मतलब था कि मैंने उन्हें कहा कि मैं आपके पास हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की। मैं बस सारे कुछ यही कह रही थी, मेरी मामा को बचा लो, मेरी मामा को बचा लो। मेरी मामा, मैं अपनी मामा के बगैर नहीं रह सकती। मेरी आंटी थी मेरे साथ, उन्होंने कहा कि उन्होंने हाथ जोड़ा, उन्होंने कहा देख लो जाने दे, फिर उन्होंने जाने दिया था। क्या आपको लगता है कि वहाँ पर आपकी मामा का और आपके जाने का फ़ैसला जो था वो गलत था, आपको वहाँ पर उस वक्त नहीं जाना चाहिए था? मेरी मामा तो इस गरीब आवाम के हकूक़ बदलने के लिए निकली थी और इंशाल्लाह हम अपनी मामा का खून रायगा नहीं जाने देंगे, कि खून का बदला लेंगे इनसे। मुझे आप ये बताओ, आपने कहा आप अपनी मामा का खून जो है वो रायगा नहीं जाने देंगे, कैसे? बिस्मा, ये बताओ कि वो लम्हा कि जब आपकी वालदा को गोली लगी और वहाँ पर और भी बहुत से लोगों को पुलिस की गोलियाँ लगीं, लोग वहाँ पर ज़ख्मी हालत में थे, तड़प रहे थे, हर तरफ आंसू गैस की शेलिंग भी हो रही थी, उस पूरे माहौल में कोई एक ऐसा लम्हा जो आप चाहो कि वो वक्त वापस लौट आए और आप अगर वो वापस लौट आए तो कुछ करना चाहो? उस टाइम मेरा वो वक्त वापस लौटा जब मेरी मामा के ऊपर गोली चलने लगे थे, तो मैं अपनी मामा के आगे आ जाऊं और वो गोली मुझे लग जाए बजाय कि मेरी मामा को लग लगे। इस सब में आप क्या समझते हो, किसका कसूर है, कौन जिम्मेदार है? इस सब में हुकूमत का कसूर है। आप दोनों का जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आपने बिस्मा की गुफ्तगू सुनी और साथ में एक वालदा भी मौजूद थी जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को शहीद होते हुए देखा, गोली लगी, बेटी तकलीफ़ से तड़प रही थी, मदद के लिए पुकारा लेकिन कोई आया नहीं, और दूसरी जानिब उनकी अपनी बेटी, उसके सामने उसकी माँ ज़ख्मी हालत में है, कोई उठाने वाला नहीं है, माँ से बात करना चाहती है पर माँ कहीं भी बात का जवाब नहीं दे सकती। यही उम्मीद थी, यही दुआ थी रब से कि किसी तरह से माँ बच जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। और इनका ख़ुद का ये कहना है कि अगर बर वक्त वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच जाती तो मुमकिन था कि कीमती जानों का जो ज़िया हुआ है, जो बहुत से लोग शहीद हुए हैं, उनकी जान बचाई जा सकती। इसके साथ ही वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए हम लोग। उनकी रिहाइश गांव के बाहर भी बैरियर्स लगे हैं, तो इस तरह तो वो भी नो गो एरिया है। वो नो गो एरिया किस तरह से हुए? बैरियर्स तो वहाँ पे भी लगे। बैरियर्स से नो गो एरिया नहीं होता। जिन्होंने लोगों को जो है वो गुमराह किया हुआ है और लोगों को जो है वो
یعنی وہ کیسے لوگ بات کر رہے تھے قبلہ قبلہ، یعنی یہ خدا بنے بیٹھے ہیں انسانوں کے. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کی. ہمارے ساتھ اب اس میں مزید بات کرنے کے لیے موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اور امید کرتا ہوں کہ آج کے میرے جتنے بھی پوچھے گئے سوالات ہوں گے ان پر آپ برا نہیں منائیں گے، بلکہ آپ ان کا یقیناً ضرور جواب دیں گے. سب سے پہلے تو جیسے یہ سانحہ ہوا تو آپ کی طرف سے کہا گیا کہ لاہور میں یا پنجاب میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، جس پر بہت زیادہ اعتراض کیا گیا ہے، اور وہ اعتراض کسی حد تک بجا بھی ہے کہ اگر آپ بیریئرز لگا کر اس علاقے کو نو گو ایریا ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس طرح تو اور بھی بہت سی لاہور میں جگہیں ہیں جس میں شہباز شریف صاحب کی رہائش گاہ، حمزہ شہباز صاحب کی رہائش گاہ اور ان کے جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کی رہائش گاہوں کے باہر بھی بیریئرز لگے ہیں، تو اس طرح تو وہ بھی نو گو ایریاز ہیں. وہ نو گو ایریا کس طرح سے ہوئے؟ بیریئرز تو وہاں پہ بھی لگے ہیں. بیریئر سے نو گو ایریا نہیں ہوتا. ایسا بیریئر جس کی ایکسیس جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسی کے پاس ہو، لیکن کیا کسی پرائیویٹ لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ایک ملیشیا یا پولیس تیار کر لیں؟ ان کے پاس ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں اور اس سے جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ نافذ کریں. ان کے پاس ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں. ہائی کورٹ کوئی آرڈر نہیں ہے ان کے پاس، یہ بالکل غلط بیانی. اور اگر ہائی کورٹ کے آرڈرز نہیں ہے تو وہاں پر پولیس کی پکٹ بھی موجود ہے، پولیس اہلکار موجود ہے. بالکل نا، وہ وہاں پہ بیریئر جو ہے وہ جب کبھی یہاں پہ علامہ طاہر القادری صاحب موجود ہوتے تھے تو وہاں پہ یہ بنائے گئے تھے. جن دنوں میں انہوں نے کو طالبان کے خلاف جو ہے وہ کتاب لکھی تھی تو اس وقت ان کو تھریٹ تھا. ٹھیک ہے. یہ جو بیریئرز ہیں یہ لا انفورسنگ ایجنسیز کی ایکسیس میں تھے. یہ اب جب ان سے ان کی یہ واپسی کا جب سے یہ بات چلی ہے کوئی تقریباً 1 ماہ، تو ان کے پھر بندوں نے ان بیریئرز کو جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا. لیکن اپنے گارڈ اپنی سیکیورٹی کے لیے اگر کھڑے کیے جائیں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ اور ایسے موقع پہ کہ جب وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، آپریشن لانچ کر دیا گیا ہے، طاہر القادری صاحب ہمیشہ سے دہشت گردوں کے خلاف بات کرتے رہے ہیں، ہمیشہ سے آپریشن کی بات کرتے رہے ہیں، تو اس موقع پر اگر وہ بیریئر اس معاملے کو آپریشن کے بجائے بات چیت کے ذریعے، کورٹ آرڈرز کے ذریعے، اگر ان کے پاس کورٹ آرڈرز نہیں ہیں تو انتظامیہ کورٹ آرڈرز کے ذریعے اس کو کلیئر کروا سکتی ہے. اور انتظامیہ کے پاس تو اختیار ہے، جو وہاں پہ اے سی ماڈل ٹاؤن ہے اس کے پاس تو قانون کے مطابق اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی سڑک جو ہے اگر وہ اس کو کسی پرائیویٹ آدمی نے روکا ہوا ہے تو اس کو تو وہ کلیئر کر سکتا ہے. اور انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ جا کے ان سے نیگوشیشن کی ہے. یہ کوئی تقریباً جو وہاں پہ کوئی 7-8 گھنٹے جو وہاں پہ انتظامیہ موجود رہی ہے، ان کے ساتھ باقاعدہ نیگوشیشن ہوئی ہے. ان کو کہا ہے کہ جناب آپ ان کو ہٹانے دیں. ٹھیک ہے. آپ کو ان کا کوئی اس بات کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ آگے سے رجسٹر کریں، بلکہ ان کو یہاں تک بھی کہا گیا کہ جی آپ ایسا کریں کہ چلیں آپ ان کو خود ہٹا دیں اور آپ ہمیں تحریر دے دیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ شام تک ہٹا لیں گے. انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا چلیں آپ اس طرح کریں کہ کل تک ان کو ہٹا دیں. انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا چلیں آپ 3 دن لے لیں، 3 دن میں ہٹا دیں. انہوں نے کہا کہ جی نہیں. رانا صاحب بات وہیں پر آ کے رکتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس کو اگر صرف آپ وہاں پہ گارڈز ہی کھڑے کر دیتے تو پھر ٹھیک تھا، پھر جائز تھا. تو آپ گارڈ کھڑے کر دیتے، آپ لوکل انتظامیہ. گارڈ وہاں پہ موجود تھے نا، وہاں پر گارڈز وہاں پہ موجود تھے، پولیس بھی وہاں پہ موجود تھی. اب آپ دیکھیں پولیس موجود ہے تو پھر تو لیگل ہو گیا نا آپ کے مطابق. وہاں پہ جو طاقت کا استعمال ہوا، جو وائلنس ہوئی، اس کی بہرحال جو بھی جو ہے وہ جوڈیشل انکوائری میں جو اس کی فیکٹ فائنڈنگ آتی ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ثابت ہو کہ جی پولیس وہاں پہ گئی ہے، انہوں نے کوئی رجسٹرس نہیں کی، کوئی بات ہی نہیں کی، اور پولیس نے جب جاتے جا کے ان کے اوپر گولیاں چلانی شروع کر دی، تو یہ تو بالکل قتل ہے. لیکن اسلحہ لوگوں کے پاس نہیں تھا. میں نے ان کی جماعت کے کئی لوگوں کو کئی مرتبہ کئی پروٹیسٹ میں دیکھا ہے، اسلحہ ان کے پاس نہیں ہوتا. دیکھیں اس میں جو ہے یہ اب اگر میں ایک طرف کا موقف اور دوسری طرف کا موقف اس کو کنفرنٹ کروں گا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جی آپ نے اس پوزیشن کو جو انفلوئنس کیا. کتنے پولیس اہلکار استعمال ہوئے اس آپریشن میں؟ میرا خیال ہے کوئی 200-250 لوگ ہوں گے. 1000 سے زیادہ نہیں تھے؟ میں اس بارے میں میرے پاس کوئی. چلیں 200-250 ہی کر لیں. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ 200-250 اہلکار کے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ خاتون کھڑی ہیں جن کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں ہے، ایک صرف ڈنڈا ہے یا پتھر ہے، تو یہ ان کی کیا مردانگی ہے؟ وہ اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں یہ پولیس اہلکار کے ان خواتین کو بٹ ماریں آٹومیٹک ویپنز کے
ان کو چہرے پہ گولی ماریں, ان کا نقاب کھینچیں, ان کو مین ہینڈل خود کریں, کوئی لیڈی کانسٹیبل وہاں پہ, یہ تو کیمرے پہ نظر آیا رہا صاحب, آپ کی بیان کردہ کہانی ہے نا. دیکھیں یہ میں وہ بات کر رہا ہوں, نہیں وہ بات نہیں آپ کر رہے, نہیں وہ آپ بات نہیں کر رہے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ میرا گریبان پکڑیں اور اس کے بعد میں آپ کا گریبان پکڑوں, آپ پہلے والا سین کاٹ دیں اور میرے والا سین رکھیں اور دیکھیں جی میرا دونوں نے گریبان پکڑا ہے. یہ فوٹیج جو ہے نا, یہ فوٹیج کی کہانی اپنی جگہ پہ, جب دونوں طرف کی فوٹیج آئے گی نا سامنے, تو وہ فوٹیج کی بھی تو بات کرنی چاہیے جہاں پر پولیس اہلکار کیمرے بند باقاعدہ کرواتے ہیں کہ ادھر بند کریں جی, ہم نے طبیعت ان کی صاف کہ جب یہ فوٹیج سامنے آئے گی نا تو اس میں پھر آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ وہاں پہ ایسے حالات پیدا ہوئے جن کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ اشتعال آیا, وہاں پہ مزاحمت ہوئی, اور اس مزاحمت کے نتیجے میں انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا. جناب صاحب برا نہ منائیے گا, ایک منٹ گزارش سن لیں, برا نہ منائیے گا, لیکن آپ کی جماعت پر اتنا مشکل وقت ہے کہ ہر طرف سے آپ کو, آپ کی جماعت کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. آپ کی جماعت کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ کا نام لے کے کلعدم تنظیموں کے ساتھ تعلقات, فوج کے ساتھ آپ کے تعلقات میں جو بگاڑ آیا, فوج نے آپریشن آپ لوگوں سے پوچھے بغیر بتایا, پوچھا نہیں کہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں. پھر اس معاملے میں بھی یہ ہے کہ جی آپ اس کے لیے مشہور ہیں کہ انکاؤنٹرز کروانے کے لیے پنجاب حکومت اور کہانی ہے, تو یہ تو سب کہتے ہیں. اب ہمارے دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ہم جب پرفارم کر رہے ہیں, ہم لوگوں کی بھلائی کے کام کر رہے ہیں, ہم ملک میں معاشی انقلاب لا رہے ہیں, ہم لوڈ شیڈنگ کے خلاف اندھیروں کو دور کرنے کے لیے بجلی کے پروجیکٹس لگا رہے ہیں, ہم اس ملک میں روڈز بنا رہے ہیں, ہم اس ملک میں میٹرو بنا رہے ہیں, ہم اس ملک سے دہشت گردی دور کر رہے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ کر رہے ہیں, اور ایک دیانتدار گورننس کا جو ہے وہ ہم نے قیام جو ہے اس کو ممکن بنایا. تو کیا ہمارے مخالف ہمیں کہہ دیں کہ ہم بہت اچھے ہیں؟ انہوں نے اس کسی کی کہانیاں گڑھنی ہے نا کہ جی کلعدم تنظیمیں ہو گئی, جی ادھر ہو گیا, جی اجازت نہیں لی, جی فلاں نہیں کیا, یہ نہیں کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ آئیں چلے, انہیں کو جوڈیشل کمیشن کے اوپر بھی ان کو یقین نہیں ہے, آئیں یہ ہمارے ساتھ مباحلہ مناظرہ کر لیں. میں اور میاں شہباز شریف بھی, ہم بھی جمعے کے روز جو ہے وہ بادشاہ مسجد میں چلے جاتے ہیں, یہ طاہر القادری صاحب بھی آ جائیں, عمران خان صاحب بھی آ جائیں. ہم اس بات کا حلف دیں گے خدا کو حاضر ناظر جان کے کہ نہ ہم نے کسی کو گولی چلانے کا حکم دیا, نہ ہمارے یہ بات علم میں تھی کہ وہاں پہ کوئی گولی چلنے کے امکانات ہیں, بلکہ ہم نے وہاں پہ اگر کسی کو ڈنڈا مارنے کا بھی جو ہے وہ ڈنڈا مارنے کے لیے بھیجا ہو یا حکم دیا ہو, اور دوسری طرف یہ کہیں کہ ہم نے لوگوں کو بھیجا اور ہم نے کہا تھا ان کو کہ جو ہے وہ ان کو گولی مار دیں, اور جو جھوٹا ہو اس کے اوپر خدا کی لعنت ہو اور وہ غرق ہو جو ہے وہ اسی جگہ پہ. یہ آ جائیں, جو جھوٹا ہوگا اس کے چہرے پہ خدا کی لعنت پڑے گی اسے بھی, اور دنیا پہچان. ٹھیک ہے رائنا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جتنے بھی پولیس اہلکار, جتنے بھی ایس ایچ اوز, جتنے بھی ڈی ایس پی, جتنے بھی ایس پی صاحبان اس آپریشن کا حصہ بنے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان سب کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر کے کارروائی ہونی چاہیے, ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے کہ آپ نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے؟ یہ قانون جو ہے, قانون کا یہ تقاضا نہیں ہے. اس وقوعے کا پرچہ درج ہونا چاہیے کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, اس انسیڈنٹ میں کس نے کس کو مارا ہے, کس نے پہل کی ہے, کس نے رسپونڈ کیا ہے, کس نے کار سرکار میں مزاحمت کیا اور کس نے کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر جلگار کی ہے. یہ سارا کچھ جو ہے یہ کسی انکوائری کے نتیجے میں ہی آ سکتا ہے. انکوائری پولیس نے کرنی ہے, پولیس میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بالکل انڈیپینڈنٹ اور بہتر انکوائری کر سکتے ہیں, لیکن عدلیہ سب کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ نہ ادارہ منہاج القرآن کے متحد ہے, نہ پنجاب گورنمنٹ کے متحد. کہیں پہ کوئی پولیس اہلکار نظر آ جائے تو لوگ اس کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ تو آپ کے اگر ذہن میں نفرت ہے تو آپ کو ہر طرف نفرت نظر آئے گی. کسی ایک مخصوص شخص کے ذہن میں نفرت نہیں, یہ اس واقعے کے بعد نفرت نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, کیونکہ لوگوں کا اب یہ ہے کہ یہ بدماش ہیں, یہ گنڈے ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, بلبی میں ملبوس یہ دہشت گرد ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں تو ایسے لوگ بھی ملے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے جو ہے وہ اشتعال انگیز تقاریریں کی ہیں, ان کو لاشیں چاہیے تھیں, انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا ہوا ہے, اور لوگوں کو جو ہے وہ یعنی وہ کیسے لوگ بات کر رہے تھے قبلہ یعنی یہ خدا بنے بیٹھے ہیں انسانوں کے. بات یہ ہے یہ لوگوں کا اپنا اپنا ذہن ہے. آپ کے ذہن میں کسی کے ساتھ نفرت ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ساری دنیا اس سے نفرت کر رہی ہے. دنیا جو ہے ان لوگوں سے بھی نفرت کرنے والے ہیں, پولیس سے بھی نفرت کرنے والے ہوں گے.
صاحب آپ بھی اب درخواست دی گئی ہے، آپ کو نامزد کیا گیا ہاں، اور اس کے علاوہ 20 اور لوگ ہیں جس میں وزیر اعظم صاحب بھی ہیں، چیف منسٹر صاحب بھی تو یہ ہیں، تو انہوں عامر نے شیر علی سیاست صاحب کی ہے نا. ہیں. یہ تو ان معصوم لوگوں کی لاشوں کے اوپر ان کے خون کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کھلواڑ کیا ہے، سیاست کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی زیادتی کی ہے. سب شامل ہو گئے ہیں، پی ایم ایل این بھی اس میں ہے. نہیں پی ایم ایل کیا، وہ اس میں بے شک میرا خیال ہے 2100 لوگوں کو لکھ لیں. بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے ان کے خون کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ہیوملیٹ کیا ہے. جو اس قسم کی انتہائی مذکہ خیز جو ہے وہ اپلیکیشن انہوں نے دائر کی ہے، اس سے ان کے جو مقاصد ہیں وہ لوگوں کے اوپر عیاں ہو گئے. ہاں صاحب، آخری سوال، کیا اس پورے واقعے کی آپ ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ یہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ موقع پہ موجود جو فورس ہے ان کے اس حصے کو جس نے تجاوز کیا ہے، اگر کیا ہے، جو کہ اگر انکوائری کے نتیجے میں ثابت ہوگا تو نہ صرف وہ ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی جائے گی بلکہ قانون کے مطابق ان کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو.